वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में सूरह अनआम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। कि कह दो ए हबीब, अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है, इस बात पर कुदरत रखता है कि वो तुम पर यानी इंसानों पर हबीब तुम इंसानों को बता दो, हबीब तुम इंसानों को ये बता दो कि इंसानों पर अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे ऊपर से अजाब लाए, जब चाहे वो उनके पांव तले से अजाब लाए। अब अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह इस बात की ताकत रखता है कि वो बंदों पर उनकी नाफरमानियों के सबब चाहे तो ऊपर से अजाब आए, चाहे तो नीचे से अजाब आए। कुरान मुक़द्दस में इसकी भी मिसालें रखी हैं कि ऊपर से अजाब किस पर आया और नीचे से अजाब किस पर आया। ऊपर से जो अजाब आया, कौम आद पर अजाब आया, जो आंधियों का, तूफ़ान का एक बहुत बड़ा अजाब था। और इसी तरीक़े से ऊपर से अजाब आने में, जैसे काबे को ढाने के लिए जब अबरहा 60,000 का लश्कर ले करके आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने काबे की हिफाजत फरमाई और उसके 60,000 लश्कर को तबाह बर्बाद फरमा दिया। सूरह फील में ये वाक़या है। तो परिंदों का एक झुंड आया था और जिन्होंने कंकरियां गिराई थीं और जिसकी बुनियाद पर उसके हाथी भी न रहे और उस पर सवार जो उसके फौजी थे वो भी न रहे, अबरहा भी मारा गया। तो उन पर अजाब आया, ये ऊपर से आया हुआ अजाब था। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत पर भी अजाब नाजिल किया। ये ऊपर से आया हुआ अजाब था, ज़मीन को उठा करके फिर नीचे गिराया गया। अब आप देखिए कि अजाब यूं ही नहीं आ जाता, अजाब के आने का सबब है। कौम लूत पर अजाब उनकी बदकिरदारियों की वजह से आया और असहाबे फील पर जो अजाब आया यानी हाथी वालों का जो वाक़या हुआ, अबरहा पर जो अजाब आया, वो अजाब इसलिए आया कि वो अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया था। तो अब याद रखिएगा, अजाब का सबब है बदकिरदारी, बदअमली। अजाब का सबब है मुक़द्दस मकामात को गिराना, बिलखुसूस अल्लाह के घर को गिराना। ये अजाब का सबब बनता है। ऐसे ही अजाब नहीं अल्लाह नाजिल फरमाता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसी तरीके से इरशाद फरमाया कि और अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर भी कुदरत रखता है, अगर वो चाहे तो तुम्हारे नीचे से भी अजाब ले आए। नीचे से अजाब, जैसे फ़िरऔन कहा करता था, तिलकल अनहारु तजरी मिन तहती, कि ये जो दरिया है ये मेरे कदम के नीचे है। जब ये कहता था, अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया में ही उसे गर्क करके मार दिया। ये नीचे का अजाब है, ये तहत से आया हुआ अजाब है। गोया इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया वो ऊपर से भी आया हुआ अजाब था और नीचे से भी आया हुआ अजाब था। ऊपर से भी बारिश हो रही थी और नीचे से भी पानी उबल रहा था। अब अंदाज़ा लगाइए, तो कोई न उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की तो ये सबब बना अजाब का। उन्होंने उनकी तालीम को झुठला दिया, इनकार कर दिया, ये सबब बना अजाब का। फ़िरऔन पर तकब्बुर सबब बना, उसका तकब्बुर ऐसा उस पर सवार हो गया था कि उसने खुदाई का दावा कर दिया, उसके इस गुरूर ने उसे भी तबाह बर्बाद कर दिया। ये सबब बना उस पर अजाब आने का। इसी तरीके से कारून पर भी नीचे से अजाब आया। कैसे? उसको भी ज़मीन में धसाया गया और उसके माल को भी धसाया गया।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا اپنے مال سے زکوٰۃ نکال۔ اس وقت 10% چونکہ زکوٰۃ دینا پڑتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، لیکن اس نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ حضرت موسیٰ نے جب کئی مرتبہ زکوٰۃ دینے پر اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی اس نے ایک بیجا کوشش کی، اور جس کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے جب دعائے بد فرمائی، نتیجتاً یہ ہوا کہ پھر وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور اس کے مال کو بھی دھسا دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عذاب کا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی توہین کرنے کی کوشش کرے، یہ عذاب کا سبب بنتا ہے، اور فرائض کا مذاق اڑائے، یہ بھی عذاب کا سبب بنتا ہے۔ یوں ہی عذاب نازل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں ایک معنی یہ بھی ہے، اوپر کا عذاب کا مطلب یہ ہے کہ جب قوم میں نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا جاتا ہے، یہ ہے اوپر کا عذاب۔ اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ پھر ایسی صورت میں جو مالدار ہوتے ہیں ان کے اوپر جب اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے کہ انہیں ایسا نوکر یا ایسا ان کے ماتحت غلام آتا ہے جو ان کی بربادی اور ان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ عذاب اس طرح بھی آتا ہے، تو عذاب حاکم کی شکل میں بھی آتا ہے، عذاب محکوم کی شکل میں بھی آتا ہے۔ ایک غلام آتا ہے اور وہ پورے کے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، پوری کی پوری ایک تجارت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے۔ کبھی بادشاہ اور حکمران کی شکل میں اگر قوم میں نافرمانیاں ہو جائے تو وہ بادشاہ ظالم ہوتا ہے، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جاتا ہے، یہ اوپر سے آیا ہوا عذاب ہے۔ اور نافرمان غلام جب اگر آ جائے، نوکر آ جائے، خادم آ جائے، تو یہ نیچے سے آیا ہوا عذاب ہے۔ عذاب کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ اور دیکھیے عذاب کی شکلیں ہیں الگ الگ طریقے سے، کبھی قحط کی شکل میں عذاب ہوتا ہے، کبھی غرق سیلاب کی شکل میں عذاب ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے مانگ لیا، پروردگار عالم میری امت کو عمومی غرق میں مبتلا نہ کرنا، یعنی کہ پوری امت کو غرق کر کے تباہ نہ کرنا میرے مالک۔ اور اس طرح حضور کی دعا قبول ہوئی، اور عمومی ان پر قحط مسلط نہ کرنا، یعنی ڈراؤٹ ان پر ایسا نہ آ جائے کہ پوری امت بھوکی مر جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ دونوں دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو اس سے تو یہ امت عمومی عذاب سے تو بچ گئی۔ مگر اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن نے کہا کہ عذاب کی ایک شکل اور بھی ہے، او یلبسکم شیعوں و یذیقا بعضکم بأس بعض۔ یہ قرآن کی اسی آیت سورہ انعام کی جو آیت میں نے پڑھی اسی میں یہ ہے کہ عذاب کبھی اوپر سے بھی آتا ہے، کبھی عذاب نیچے سے بھی آتا ہے، اور کبھی عذاب کی یہ شکل بنتی ہے کہ تم آپس میں گروہ گروہ ہو کر بٹ جاؤ گے، ٹولی ٹولی بنا کر بٹ جاؤ گے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہوں گی اور تم آپس میں بٹ چکے ہو گئے، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو جاؤ گے، ایک دوسروں پہ تلوار چلاؤ گے، ایک دوسرے کی مخالفت کرو گے، ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کرو گے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب مجھے ایمانداری سے آپ بتائیے کیا اس وقت امت اس عذاب میں مبتلا ہے یا نہیں؟ اور بلکہ یوں کہا جائے نہ جانے کب سے اس عذاب میں مبتلا ہے کہ آج وہ گروہ میں بڑھ چکی ہے، ٹولیوں میں بڑھ چکی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں سب کی ہو گئی ہیں، چھوٹا چھوٹا گروپ سب کا ہو گیا ہے، ہر آدمی اپنے گروپ کو لے کر کے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے تہمت کا بازار گرم ہے، گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا اپنے لیے وہ ضروری اور اپنی ذمہ داریوں میں رکھتا، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اس عذاب میں آج بھی یہ امت مبتلا ہے، اس عذاب کا آج بھی یہ امت شکار ہے، اور یہ بھی عذاب ہے۔ او یلبسکم شیعوں ویذیق بعضکم بأس بعض، اور یہ آپس میں گروہ میں بٹ جائیں گے، تو یہ عذاب تو مسلسل چل رہا ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا
انظر انظر کیفا نصرف الآیات لعلہم یفقہون، حبیب دیکھو ہم کیسے آیتوں کو بتاتے ہیں، کس طرح آیتیں ان کو سمجھاتے ہیں، ہم پلٹ پلٹ کر کے دلائل کے ساتھ، دلائل لا کر کے اور شواہد لا کر کے، آیتیں لا کر کے یعنی نشانیاں لا کر کے ہم انہیں بتاتے رہتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ جائیں، یعنی ان کے سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یعنی امت کو سمجھانے کے لیے بار بار اشارے دیتا ہے۔ پھر آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہیں، یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ساری چیزوں کو سمجھاتا رہتا ہے، مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، براہ راست سمجھاتا ہے کہ تم کیسے بچ سکتے ہو، بچاؤ، تم نافرمانیوں سے بچو، تم برائی کرنے سے بچو، تم اتباع رسول کو اپناؤ تاکہ تم آگے بڑھو، رسول اللہ کی پیروی کرو۔ تو یہ سب قرآن بتا رہا ہے، اسی کو اللہ نے کہا انظر کیفا نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کیسے کیسے آیتیں ان کو بتاتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں، لیکن امت سمجھے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجئے، اسی لیے قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں تبدیل کرتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بدل ڈالے، اپنے آپ کو بدل لے، یعنی وہ اپنے برائیوں کے اندر جا کر کے اپنے آپ کو بدل لے، اور جس کی بنیاد پر اس پر عذاب آئے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، اللہ تبارک و تعالی مجبور نہیں کرتا۔ اسی لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی چاہے جدھر سے چاہے تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، اسی لیے بار بار قرآن کے ذریعے تنبیہ کر رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بچانے کے لیے ایک نسخہ دیا، کیا دیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم، یہ سیدھی سیدھی آیت ہے، اس میں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے محبوب اس قوم میں عذاب نہیں آئے گا جس میں تم موجود ہو، اور وہاں بھی عذاب نہیں آئے گا جہاں پر استغفار کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اب عذاب سے اگر بچانا ہے تو دو چیز کو لازم پکڑنا ہے، حب رسول اور زبان پر استغفار، یعنی رجوع الی اللہ، تو رسول سے محبت کرو اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، عذاب سے محفوظ رہو گے، نہ اوپر سے عذاب آئے گا نہ نیچے سے عذاب آئے گا۔ اور اگر یہ استغفار جاری رہے گا اور رسول کی محبت دل میں ہوگی تو یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر وبا سے، ہر وبال سے، ہر عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آگے کے روزوں کو ہم سب پر آسان فرمائے، پریشانیاں، مصیبتیں، بلائے، آفتیں ہم سے دور فرمائے، ہم سب کے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ مالک و مولا تو کریم ہے، کرم فرما، رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔